नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको हमेशा की तरह याद दहानी कराना चाहते हैं कि हमारे सिलसिला है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब की किताब जो उन्होंने लिखी रद्द कफ़ारा के हवाले से, जो मसीही बुनियादी रुकन है तालीम का और इम्पॉर्टेंट है। जनाब मसीह की सलीबी मौत का, उनके खून बहाए जाने का जो कफ़ारे का जो नज़रिया है उसे रद्द करने के लिए उन्होंने किताब लिखी और फिर बहुत से एतराज़ात किए। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनके जवाबात के बारे में हमने तफसील से वो बयान किए हैं। और साथ साथ ये जो आखिरी किस्तें आप देख रहे थे उसमें हमने कुछ सवाल उठाए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब उनकी जमात से कि जो गलतियाँ उन्होंने अपनी किताब के अंदर की, जो तारीख़ी गलतियाँ थी, लॉजिकल गलतियाँ थी, मंतकी तौर पर दुरुस्त नहीं थी, वो सारे हमने बयान किए। इसी तरह एक और जो एक अहमदी नज़रिया ये है कि जनाब मसीह कश्मीर में पहुँचे, तो जब मैं ये पढ़ रहा था, तहकीक कर रहा था कि कहीं और लोगों के भी कुछ ऐसे नज़रियात हैं, तो जेरोम भाई मुझे इत्तफ़ाक हुआ, ये जानकर हैरत भी हुई कि आपने ज़रूर डिविंची कोड का पढ़ा होगा। जी जी। तो नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि अगर जनाब मसीह कश्मीर में थे, जैसे उन्होंने कहा 120 साल की उम्र में, तो उसी दौर में वो फ्रांस में भी गए मरियम मगदलिनी के साथ, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आप क्या कहते हैं? सुहेल, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई कहानी बनती है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। मैं समझता हूँ इस केस में बैकग्राउंड ये था कि मरियम मगदलिनी जो थी, या मजदली जैसा भी आप कहना चाहें, उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है और कम से कम बाइबल ने वो मुकाम दिया है उनको। तो बाद में वो मुकाम शायद लोगों ने उसे प्रोजेक्ट नहीं किया या वो मुकाम दिया नहीं जो बाइबल दे रही थी। तो जब इस तरह का मुकाम नहीं दिया जाता जो वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियाँ बनती हैं। मगर जब हम एविडेंस को चेक करते हैं तो हमें फ्रांस में कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती है मसीह के वहाँ जाने की, हत्ता कि मरियम मजदलिनी के वहाँ जाने की जो है हमें कोई एविडेंस नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह थोड़ा सा हम बाइबल को देख लें, क्या बाइबल थोड़ा सा मुकाम दे रही है या क्या मुकाम दे रही है। बाइबल में किसी का इस तरह से जिक्र आ जाना, उसकी एक ख़ास वजह हो सकती है, और इनका तो इतना बड़ा मुकाम है कि मैं समझता हूँ कि ये रोल मॉडल आज की औरत के लिए हो सकती थी। तो अगर हम यूहन्ना 19 बाब थोड़ा सा खोल के देखें तो उसकी 25 भी आए तो हमें पता चलेगा कि आखिरी मौके पर मसीह की मौत से थोड़ा पहले आखिरी वक्त तक जो लोग मसीह के साथ रहे उनमें आपका जिक्र खैर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा इसको पढ़ें तो 19वें बाब से इनका जिक्र मिलना शुरू होता है ज़्यादा वजाहत से, ख़ासकर उस नैरेटिव में जनाब मसीह की सलीबी मौत के। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को, जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गए। ये यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब उसकी 25वीं से 27वीं आयत मैंने पढ़ी। तो आप देखिए कि ऐसा मुकाम आखिर में वो बहुत क्लोज लोग होते हैं जो इस तरह की हालत को देख सकते हैं। यानी किसी अपने को जिनको आप अपना खुदावंद मान रही हैं और आप अपना मालिक मान रही हैं, तो बल्कि खुदा मान रही हैं, तो ऐसी ज़ात को इस तरह जाते देखकर, यानी आप देखिए कि मरियम मगदलिनी ने उनके बहुत से मौजज़ात देखे होंगे, मुर्दों को ज़िंदा करता हुआ देखा होगा। यानी ऐसा शख्स जो मुर्दे को ज़िंदा कर देता है, उसका मुकाम उसकी नज़र में क्या बन गया होगा? बहुत आला, बहुत ऊंचा मुकाम बन गया होगा। ऐसी ज़ात को मरते देखकर तो कुछ भी मतलब अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है अब कोई कंडीशन बदल जाए, हो सकता है अब कुछ मुआवजा हो जाए, मगर बहुत करेज चाहिए किसी को इस तरह मरते देखकर, ख़ास तौर पे जो बहुत अजीज़ हो आपका। तो आप देखिए कि 3 औरतों का वहाँ जिक्र है, जिनमें एक मरियम मगदलिनी भी हैं, हज़रत यूहन्ना है वहाँ पर। तो ये 3 वो लोग थे जो मसीह के बहुत करीब थे। तो एक और जगह पर फिर आप देखिए कि बाइबल ने इनके आई विटनेस होने का बताया है कि मसीह के जी उठने के बाद जिस औरत ने सबसे पहले मसीह को देखा तो वो मरियम मगदलिनी थी। अगर आप वहाँ बिल्कुल 20वें बाब में यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील है, उसका 20वां बाब है, उसकी पहली आयत से पढ़ रहे हैं। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलिनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पस वो शमौन पतरस
اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یہاں تک آگے تو دیکھیے کہ آپ آئی وٹنس ہیں اس چیز کی۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں، عربی معاشرے میں یا آپ سمجھ لیجیے یہودی معاشرے میں عورت کو جو مقام حاصل ہے وہ کوئی بہت بڑا مقام نہیں ہے۔ یعنی بائبل وہ کتاب ہے جس نے عورت کو ایز این آئی وٹنس کا مطلب جو ہے مقام دیا، انجیل نے خاص، یعنی کہ ہاں بالکل۔ تو وٹنس کے لیے تو عورت کی وٹنس ہی کنسیڈر نہیں کی جاتی تھی۔ بائبل نے یہ بتایا کہ عورت، پھر کون سی عورت اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اس جی اٹھنے کی آئی وٹنس ہے وہ۔ یعنی یہ آپ اس کو چھوٹا مقام مت سمجھیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جن کو عقیدت اور عقیدت ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو مریم مجدلی کو وہ عقیدت نہیں دی گئی، شاید دنیا میں، شاید فرانس میں تو دی گئی، مگر عام دنیا میں شاید نہیں دی گئی، جو کہ دی جانی چاہیے تھی۔ تو پھر اس طرح کی کہانیاں بنتی ہیں۔ مریم مجدلی کا فرانس جانا ایسا ہی ہے جیسے ان کا کشمیر چلے جانا مسیح کا، اسی طرح کی چیز ہے۔ مگر یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عقیدتاً بن جاتی ہیں، کچھ چیزیں عقیدت کو ضرر پہنچانے کے لیے بنتی ہیں۔ تو جو کشمیر والا معاملہ ہے وہ عقیدت کو ضرر پہنچانے کے لیے ہے، یہ عقیدت میں، محبت میں بنائی گئی کہانیاں ہیں جن کی دونوں کی ایویڈنس نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں، دونوں کی ایویڈنس بھی نہیں اور لاجیکل بھی نہیں ہے کہ مطلب وہاں پر ان کو جی اٹھنے کا انہوں نے سب کچھ صریحاً دیکھا، فرشتوں نے ان سے کلام کیا اور وہ گواہ ہیں۔ تو میرے خیال یہی کافی تھا ان کے لیے، اور وہ جناب مسیح کو ربونی کہہ کر، عبرانی میں ان کو استاد کہہ کر پکارتی ہیں۔ اور وہاں پر بڑی عجیب بات ہے کہ یہیں پر جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے فرانس میں پہنچنے کا عقیدہ بنایا، گڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے ان کی وہ وہاں پر شادی بھی ہوئی اور ان کے بچہ بھی ہوا، بیٹی ہوئی، اولاد تھی، اور ان سے ایک نسل چلی جن کو فرانس پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اگر انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جناب مسیح نے ان کو چھونے سے منع کر دیا، چھوتے رہنے سے منع کر دیا، لپٹنے سے منع کر دیا اور ان کو روک دیا۔ تو شاید پہلے سے معلوم تھا کہ لوگ کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا باتیں گڑیں گے۔ شاید تو نہیں کہنا چاہیے، یقیناً، کہ خدا بہتر جانتے ہیں، کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سے سلسلہ منقطع کر دیا تھا، وہاں پر ہی اس سلسلے کو روک دیا گیا۔ تو کشمیر والا سلسلہ بھی اس لیے روک دیا گیا کیونکہ اب رسولوں کے اعمال میں ذکر ہے کہ وہ بادلوں میں وہ ایسے ہوا میں اٹھا گئے، فضا میں اٹھا لیے گئے، اور بہت سے گواہ موجود تھے، اور ان کے لیے کہا گیا کہ جس طرح آپ ان کے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اسی طرح وہ واپس آئیں گے۔ وہ پنجاب میں یا کہیں اور پیدا ہو کر نہیں آئیں گے، وہ جس طرح گئے انہیں زخموں کے ساتھ، انہیں نشانات کے ساتھ، جس طرح ان کا کی کتاب میں بھی ہے، تو اسی طرح وہ اٹھائے گئے اپنے جسم کے ساتھ۔ تجسم کا مطلب بھی یہی ہے۔ اچھا جروم بھائی، ہمارے پروگرام پہ کچھ ہمارے جو ناقدین ہیں کچھ سوال بھی بھیجا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک سوال کا تو پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا، جناب مسیح جو گر کر دعا کرتے ہیں یا گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کا خیال تصویر میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ مطلب مسیحوں کی طرح، موجودہ مسیحوں کی طرح دعا نہیں کرتے بلکہ وہ اہل اسلام کی طرح دعا کیا کرتے، تو وہ مسلم ہوں گے یقیناً۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں
تو اس سے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ صرف انسان تھے، الہی شخصیت نہیں تھے جس طرح کہ ہم بلیو کرتے ہیں. اور یہ کہ اگر جو آگے سوال جو ان کے ذہن میں ہوگا جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا لیکن آگے چل کے کریں گے، وہ ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ خود خدا تھے تو پھر وہ کس خدا سے دعا کر رہے تھے. آپ پہلے جواب دے چکے ہیں پوسچر کے بارے میں، وہ کس طرح سے ڈفرینٹ وہ تھے، لیکن ابھی یہ سوال ہے کہ وہ دعا کس سے کر رہے تھے اگر جناب مسیح خود. ایکچولی سہیل میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ سے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک کویشچن کو نکال کے وہ سوال کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں جب غیر مسیحوں کو کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوتا بائبل میں تو ان کے ذہنوں میں سوالات بہت اٹھتے ہیں. میری سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ایک کانٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ظاہر ذہن ایک ہی ہے اور وہ بائبل پوری نہیں پڑھی ہوئی، تو چونکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے ان کے کہ میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھوں، میں کوئی اعتراض کروں، تو وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جب بیان کیا تو لوگ کہنے لگے ایک اعتراض ذہن میں آیا، ہم مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر مجھے دوسرا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا لکھو. تو ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ اس اکاؤنٹ کو ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، پھر ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں، دونوں اکاؤنٹس ہمیں ڈفرینٹ ملتے ہیں. تو اس اکاؤنٹ کو ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں، کیونکہ ہمارا بلیف کیا ہے اور وہ بلیف کتنی سوچ بچار کے بعد، کتنا بائبل کا کنٹمپلیشن کرنے کے بعد، کتنی اس کی ڈیپ اسٹڈی کرنے کے بعد اسکالرز نے اس کو بہت پڑھ کر، اور ایسے لوگوں نے جن پر خدا کی خاص رحمت تھی انہوں نے پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ مسیح کی ذات ہے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اگر ہم حوالہ پڑھ لیں، متی میں نکالیں، ویسے تو تقریباً تمام بائبلز میں اکاؤنٹ ہیں. متی 26 اگر باب نکال لیں اور اس کی 36 آیت نکال لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب وہاں ایکچولی ہوا کیا تھا جس کا ذکر جو ہے سوال پوچھنے والے صاحب نے کیا ہے. جناب متی کے معرفت انجیل اس کا 26واں باب اس کی 36ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا، اور اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کیا، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں. اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت پہنچا اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے. اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا. بہت ساری ڈائمینشنز ہیں سہیل اس سوال کے جواب کی. اب دیکھیے کہ پہلے تو ہمیں ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اگر آپ مشکل میں ہوں تو خدا کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس سے آپ دعا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو جسے ہم خدا مانتے ہیں وہ اگر کسی سے دعا کر رہا ہے، سوال بیچ میں یہ آ رہا ہے ایکچولی ہمیں جو نظر آ رہی ہے چیز وہ ایک جسم نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ چیز جو جسم کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ آپ ہیومن بینگ ہیں، آپ 100% ہیومن بینگ ہیں، مگر آپ صرف ہیومن بینگ نہیں ہیں. اور یہ بھی 100%، یہ بھی 100%. کیونکہ اب دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ انسان اور خدا بیک وقت ہیں اور مکمل ہیں. بالکل. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آپ صرف خدا ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ صرف انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے عقیدے کو سمجھیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں دا سیم ٹائم، تو پھر آپ کو انسانوں کی طرح دعا کرنی چاہیے. اور مسیح نے یہ نصیحت کرتے ہوئے، اب دیکھیے کہ بہت سارے بائبل میں مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ضرورت کیا تھی. اب دیکھیے کہ مسیح کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہوتے ہوئے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہوتے ہوئے جو ان کا مقام ہے، میں عام نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان کا مقام ہے وہاں روزے کی ضرورت نہیں ہے.
مگر باڈی کو پریپریشن کی ضرورت ہے, تو باڈی ہیز ٹو گو تھرو دیٹ فیز, تو اسی لیے آپ نے روزہ رکھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آزمائش جانے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش میں کیوں مطلب ڈالا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کہا کہ مطلب روح سے بیابان میں لے گیا اور آزمانے والے نے آزمائش کی. وہاں جب آپ کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل مٹیریل ٹیسٹنگ ہے, کہ ہم دیکھیں جو چیز تیار ہوئی ہے اب ہے کس مقام پر. تو مسیح کا مقام ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اب کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کیا خدا کی نالج میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ جسم جس کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ تو ہے ہی اپنے مقام پر, مگر ٹیسٹنگ کیوں کہ نہیں, جب آپ کو ٹیسٹ کیا جائے تو آپ نے اس مقام پر یہ کرنا ہے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی مشکل سے گزرے تو اسے خدا سے دعا کرنی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل ashamed آف دیٹ, آپ کو دعا کرنی ہے کیونکہ وہی ایک خدا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دعا کیا ہے؟ دعا بنیادی طور پر خدا سے گفتگو ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ انسانی مطلب اس کو دیکھ لیں, ایون انسانی برین کو دیکھ لیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی عجیب بات نہیں ہے. میں ایک ڈیسیشن لیتا ہوں, پھر کبھی کبھی میرا برین جو ہے مجھے دوسری ڈائمینشن میں لے جاتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈیسیشن نہیں, یہ ڈیسیشن صحیح ہے. دونوں میں آپس میں مطلب جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ صاحب کون سی ڈیسیشن بہتر ہے. پھر ایک تھرڈ مطلب ڈائمینشن میں میرا برین کام کرنا شروع کرتا ہے اور میں وہ ڈیسیشن لے کر دیکھتا ہوں کہ صاحب ان دونوں کا مطلب جو ایویڈنسز ہیں یا دونوں کی جو دلائل ہیں ان میں سے اب مجھے کیا ڈیسیشن لینی ہے. وہ ڈیسیشن میری غلط ہو یا صحیح ہو وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تو ہم انسان میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان میں بھی ایسی جو ہے, ہاں جی بالکل, وہ مطلب ایسے مطلب آپ کو مطلب ڈائمینشنز ملتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مٹیریل ورلڈ سے واقف ہیں مگر نان مٹیریل ورلڈ سے واقف نہیں. اب نان مٹیریل ورلڈ یعنی کہ نان مٹیریل لفظ عجیب سا ہے خدا کے لیے اگر میں استعمال کروں, یعنی روحانی دنیا کے لوگ, جیسے خدا وہ روحانی دنیا کا بادشاہ آپ کہہ لیں, وہ جب یعنی ایک جسمانی دنیا میں آئے گا تو جسمانی دنیا میں جب آئے گا تو ظاہر ہے اس کی کچھ چیزیں آپ کو انسانی لگیں گی, کچھ چیزیں آپ کو اس کی خدائی لگیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی فیصلہ کر لیں کہ بنیادی طور پر جو فیصلہ کیا گیا کہ آپ بالکل انسان ہیں, اس کے پیچھے جو مطلب آپ سمجھ لیں محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ آپ انسانوں کی طرح بات کر رہے ہیں, یعنی گفتگو کو ہی اعلیٰ کار بنایا گیا نا, تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک دوسری جگہ گفتگو دیکھ لیتے ہیں, وہاں ہم کیا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب دیکھیں یوحنا یا شاگرد جو مسیح کے اتنے قریب رہے ہیں ان کا پہلے ہم دیکھتے ہیں خیال مسیح کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جان 1:1 ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد 14 پر ہم لوگ ایک دم کلائم کر کے چلے جائیں گے. تو اگر ہم 1:1 دیکھ لیں اس کے بعد 14 وہ تو ویسے بھی یاد ہے, اگر آپ بولیں تو ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, مگر پڑھنا چاہیے اور میں کلام بلیو خدا کرتا ہوں کہ بائبل شوڈ بی اوپن اینڈ شوڈ بی ریڈ. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہے. اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اب ہم 14 پر آ جائیں. شروع میں کہا گیا ابتدا میں کلمہ تھا یا کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خود خدا تھا, تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے کہ جس کے بارے میں کلام کہا جا رہا ہے وہ خدا ہی ہے. آگے پڑھتے ہیں 14ویں آیت. اور کلام جسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ٹھیک ہے سر, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا, یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام جو ہے خدا ہے, پھر وہ کلام جو ہے وہ اس نے انسانی روپ دھارا. اب انسانی روپ دھارنے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں مٹیریل آف گاڈ, یا مطلب آپ سمجھ لیں, سوری مٹیریل کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ سبسٹنس آف گاڈ جو ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ چینج ہو کر انسان بنا, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا جسم جو ہے تیار کیا گیا تاکہ خدا اس میں سکونت کر سکے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ انسان اپنی جگہ جسم کے ساتھ ہے, خدا اپنی جگہ روح کے ساتھ ہے, اب وہ دونوں جب کمبائن ہو رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں بن رہی ہے, دونوں اپنے اپنے نیچرز جو ہیں وہ قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے, دونوں کے نیچرز قائم رہیں گے. ہاں, مگر جب وہ دونوں قریب آئیں گے تو پرسنالٹی ایک بن جائے گی. وہ پرسنالٹی
ظاہر ہے کہ وہ پرسنالٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شخصیت ایک ہے، نیچرز دونوں رہیں گے. اس لیے کبھی ہم انسانی گفتگو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم خدائی گفتگو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اختیار دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسمانی نیڈ اور کبھی الہی اختیار. بالکل. تو وہ نیچرز دونوں بول رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے، مگر پرسنالٹی ایک ہے، پرسن دو نہیں ہے. اس بنیاد پر خدا کہا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر پرسن ایک نہیں ہوتا، جسم تھا، خدا تھا. اچھا، ایک چیز میں جو غور کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت متی، مرکز، لوکا جب اناجیل لکھتے ہیں اس واقعے کے اندر وہ جناب یسوع المسیح کی انسانیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس انسانیت میں ان کی الہی ذات کو کبھی بھی وہ کم درجہ نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ وہاں پر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو کی ہے. اگر انہوں نے دعا لفظ استعمال کیا، اگر عام اس میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بیٹا باپ سے مطلب گفتگو کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اور یہ آج بھی ہم کرتے ہیں. اس سے مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نظریں اٹھا کے اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہے. آپ 5 منٹ کے لیے بالکل ایسا سوچ لیں کہ جس کو ہم بیٹا کہہ رہے ہیں، there is something taken out of God which is always connected to God. ہمیں ایسا لگ رہا ہے something is taken out of God combined with body. ٹھیک ہے سب دونوں اپنے نیچرز قائم رکھتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کے اپنے الفاظ میں کیا ہے. میں چھوٹی سی چیز اس طرف آتے ہیں. وہ یہاں پر یہ کہ جب حضرت یوحنا کیونکہ ابتدا میں کہہ چکے ہیں کہ کلمہ خدا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، تو جب وہ جناب مسیح کے جو گتسمنی کے باغ میں جو ان کی دعا کا سلسلہ ہے وہ اس سے آگے جا کے بات کرتے ہیں اور اس کا بالکل ذکر نہیں فرماتے ہوئے کہتے ہیں یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالہ کے پار گیا. وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے پاس وہاں جایا کرتا تھا. پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. دیکھیے وہاں پر اس نے وہ چیز ہٹا دی کیونکہ مناسب نہیں تھا. جب کلام کو خدا کہہ دیا تو اب یہ اس طرح سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور کہتے ہیں کہ یوحنا رسول کی معرفت جو انجیل لکھی گئی وہ سب سے آخر میں لکھی گئی. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کرسچن بیلیف کیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ یہاں سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کس طرف جا رہا تھا. آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں چاہوں گا کہ 10th چیپٹر جو ہے جان کا پڑھا جائے. جان کا تو اگر 10th چیپٹر کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا چیپٹر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ مسیح جو ہے آہستہ آہستہ سمجھانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے جناب. حضرت یوحنا رسول کی معرفت انجیل ہے، اس کا 10واں باب ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. بس یسوع نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں چراتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک ہے، بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا پراگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں. لیکن صاحب یہاں سے جو ہے وہ کلیمٹی شروع ہو جاتی ہے، پیک شروع ہو جاتی ہے. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں. دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ مجھے جانتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں باپ کو جانتا ہوں. یہاں سے وہ خدائی کا دعویٰ شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی پروفٹ نہیں کہہ سکتا. تو آپ کو اب ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے. اور ناظرین آپ بھی غور کیجئے، یعنی جو غیر مسیحی ہیں خاص طور پہ وہ غور کیجئے کہ ہم جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ذات کا یہ مقام ہے تو ایک آیت پڑھ کر نہیں کرتے. آپ بھی یہ مت کیجئے، ہمیں پوری بائبل پڑھنی پڑتی ہے. اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس مقام کو اس شخص کو اب کیا مقام دیا جائے، یہ کیوں لکھا گیا، یہ کیوں لکھا گیا، اس کے کیا معنی بنتے ہیں. اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں
بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ دعویٰ بھی انسان کا نہیں ہو سکتا کہ جان دے بھی سکتا ہوں، جان واپس لے سکتا ہوں، دونوں چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہتا کبھی کہ میری جان کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور خاص کر اس وقت پر جب آپ کو پتا ہو کہ اب میرا انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر نبی ایسا کچھ کہہ دے تو خدا تو شاید اس کو وقت سے پہلے اٹھا لگ جائے گا۔ ہاں جی، وقت سے پہلے اٹھا لے۔ یہ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا، اور ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو، کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ اب یہاں رک جائیں۔ بات یہ ہے کہ شک ہو سکتا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، شک ہو سکتا تھا کہ آپ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر ثبوت موجود تھے۔ مطلب جہاں دعویٰ کیا، جہاں بولا کہ میں یہ ہوں، وہاں ساتھ ہی دلیل موجود تھی۔ تو لوگوں نے دلیل دی کہ نہیں صاحب، ہم نے جو کام دیکھے ہیں یہ بدرو زدہ شخص کے نہیں ہیں، یہ تو کسی خدا کے کام ہے۔ مطلب ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ یہاں پر بات کی اور جو دلائل ہیں وہ آسمان میں ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ادھر ہی سامنے جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، یسوع کو رد کیا جانا۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اسے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یعنی یہاں ان باتوں کو سمجھ گئے تھے یہ کون یہ باتیں کہہ سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب اقرار کر دو جو کچھ ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں لے گا۔ ٹھیک نہ لے گا۔ اب دیکھیے کہ وہاں پھر آگے لفظ خدا کے لیے استعمال کیا، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ یہ ہمیشہ کی زندگی بخشنا یہ آدمی کا کام نہیں ہے۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ پہلے کہ میرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بار بار وہ اس طرح کا مطلب لینگویج استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کون سی ذات ہوں۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ اب دیکھیے کہ یہودیوں کی سمجھ میں جو آ رہا تھا، چلیں ہماری سمجھ میں غلط آ رہا ہے، شاگردوں کی سمجھ میں غلط آ رہا ہے، جن سے کہا جا رہا ہے ان کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ ان کی سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے۔ یسوع نے سوال پوچھ کے کنفرم بھی کیا کہ کہیں غلط نہ سمجھ لیں۔ دیکھ لیتے ہیں نا۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ خدا بنا، یہ نہیں کہا کہ تو خدا کا بیٹا۔ اعتراض ان کو خدا کے بیٹے پر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اعتراض اس بات پر ہے کہ تو نے اپنا مقام اتنا اونچا رکھ دیا ہے جو صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس سلسلے کے ساتھ اس بک کو جو کفارے کے واسطے ختم کرتے ہیں، نئی قسط میں ہم ایک اور نئی کتاب جو احمدی حضرات نے مسیحت کے رد میں لکھی اس کو جانچیں گے، اس کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔